अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, या रहीम या रहमान, रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज़ ख़ान। मैं कहूँगी आपको खुशामदीद और मेरी टीम की जानिब से भी आप सबको खुशामदीद। जनाब, आप सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं? यकीनन मोहब्बत और प्यार के साथ आप अपने रोज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होंगे और हम सब भी बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ मोहब्बतें देते हुए, मोहब्बतें समेटते हुए हम निकलते हैं यहाँ पे, ताकि अपने लिए अपने दीन और इल्म की बातें हम सीख सकें अपने उलमाए कराम से और आप तक भी वो बातें पहुँचा सकें। और मैं भी यहाँ पे होती हूँ, मैं मेरे लिए एक प्रोग्राम या एक लाउंज नहीं होता, लेकिन एक इल्म का एक ऐसा तसलसल है जो सीखने का जिसका अमल शुरू होता है तो ख़त्म नहीं होता। और मैं ये चाहती भी यही हूँ कि मेरे इल्म से या जो मैं सीखती हूँ उससे आप भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। रोज़ा एक ऐसी मीरास है जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को दी है। मीरास में इस सेंस में कहूँगी कि जब जब आप इस रोज़े को रखते हैं और जैसे जैसे रखते चले जाते हैं, ये उसी तरह से आपकी बॉडी में, आपकी जिस तरह से हम जायदादें जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, उसी तरह से आपकी बॉडी को, आपके अंदर हिम्मत और ताकत को जमा करता है और आपको वहाँ पे ये सेहतमंद रखता है जहाँ पे आपकी तबीयत लागर होने लगती है। ये मैं आपको बताते चलूँ कि अल्लाह ताला ने रोज़ा, बेसिकली रोज़ा आपकी जिस्म की ज़कात है। हम हमेशा बार बार कहते हैं, मैं जब भी प्रोग्राम शुरू करती हूँ और जब भी मैं प्रोग्राम के हवाले से बात करती हूँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को मुअत्तर और मजबूत बनाइए। और मुअत्तर और मजबूत बनाने के लिए अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आम्बियंस को बेहतर रखना ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ को तैयार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जब आप फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं तो हम जब भी बात करते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत ही तरोताज़ा तवाना होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत ही खूबसूरत जिस्म अता किया और जब हमें यहाँ से वापस जाना है तो अल्लाह ताला की जानिब इस जिस्म को उसी तरह से ले जाने की कोशिश करना है। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये एक्सरसाइज करना और कभी कभार इस तरह की फास्टिंग करना नॉर्मल ज़िंदगी में। एक तो रोज़े अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किए हैं, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए 11 महीने के बाद, या 12वां महीना हमारे लिए रोज़ों का महीना आता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहें तो हमारी ज़िंदगी मुअत्तर तरोतवाना हो जाए और तरोताज़ा हो जाए। और यही वजह है कि हम इसे रोज़े की ज़कात कहते हैं। जब हम कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये रोज़े की ज़कात होती है। रोज़े की ज़कात से मुराद ये जिस्म की ज़कात होती है। वो जिस्म जो अल्लाह ताला ने हमें तरोताज़ा और तवाना दिया है, उसकी ज़कात हम इस तरह अदा करते हैं। और जब रमज़ान के महीने आते हैं तो हम उसको प्रॉपर रोज़े रखते हैं। वैसे नफली इबादत बहुत सारी होती है और नफली रोज़े भी रखे जाते हैं, लेकिन इस माह को अल्लाह ताला ने कहा है कि इसका अजर मैं खुद दूंगा, क्योंकि मैं इस रोज़े का ज़िम्मेदार भी हूँ। मैंने अपने लोगों के लिए, अपने बंदों के लिए रोज़े रखे हैं, मैं इसका अजर भी खुद दूंगा। तो आप सोचें कि कितनी खूबसूरत बात कही गई है कि इसका अजर अल्लाह ताला खुद अता करेंगे, तो उस अजर की नेमतें कितनी ज़्यादा होंगी, इसी पे बात करेंगे। लेकिन अरकान के हवाले से बात करें तो जिन 5 अरकान के हवाले से हमारे ऊपर लागू है, उन 5 अरकान के एज अ फ़र्ज़ समझना, उसके ऊपर उसकी पैरवी करना, उसके ऊपर अमल दरामद करना। हम हमेशा बात करते हैं तौहीद की, रिसालत की, नमाज, सलात, रोज़ा, ज़कात और हज, ये हम पे लाजिम व मलज़ूम है जो हमने करने हैं अगर हम इस्तिताअत रखते हैं और इस जगह पे पहुंच ही गए। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसमें इस्तिताअत रखने के बावजूद, यानी कि इसमें इस्तिताअत का कोई सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि इससे आपका कोई माल जा नहीं रहा, बल्कि माल आ रहा है। अल्लाह ताला आपको उस माल से बचा रहा है जो आपके जिस्म में जाके आपको तबाही, आपको तकलीफ में मुब्तला करता है और आपको उससे पाक साफ करे, आपकी रूह को पाक साफ करे। रोज़े की अगर बात करें, इसी तरह से ज़कात की बात करें तो ज़कात आपके माल को पाक कर रही है। तौहीद की बात करें, रिसालत की बात करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल और पैगंबर थे, इसके बाद कोई नहीं आएगा। इसी तरह से तौहीद के ऊपर कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और हज की अगर बात की जाए तो अपनी ज़िंदगी में ये फ़र्ज़ ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर अंजाम देना चाहिए। हज के अरकान के हवाले से भी हम आपको बात बताएंगे और बात भी करेंगे इसके ऊपर ही, इन सारी चीज़ों, इन सारी सूरत हाल, इन सारे अरकान के ऊपर और रोज़े की अफादियत और अहमियत इबादत के हवाले से, उसकी इस्तकामत, उसकी मेहनत और उसकी हिम्मत जो वो हमारे इंसानों के दिलों में अता करता है अल्लाह ताला, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी मौजूद हैं, अल्लामा अब्बास मेहदी तुराबी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं अल्लामा साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्लामा साहब, थोड़ा सा मैंने सिर्फ एक खुलासा से पेश करने की कोशिश की थी। हम इस पे तो बात करेंगे रोज़े की अहमियत, इफादियत और रोज़ा बेसिकली, क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं मैं सबसे पहले हर आने वाले आलिम से, हर आने वाले उस्ताद से ये ज़रूर जानना चाहती हूँ, टॉपिक पे बाद में आते हैं, कि बेसिकली रोज़ा है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इबादात को 2 हिस्सों पर तकसीम किया जा सकता है। अल्लाह ने बाज़ इबादात जो हैं वो माली करार दी हैं और बाज़ इबादात जिस्मानी। जिस्मानी इबादात में 2 इबादतें बहुत ही
واضح ہیں. ایک جہاد ہے اور ایک روزہ ہے. جہاد بھی بدنی عبادت ہے اور روزہ بھی بدنی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ دیگر عبادات جو ہیں وہ مالی عبادات ہیں. یعنی اگر زکوٰۃ ہے تو مال کا ہے، خمس ہے تو مال پر ہے، حج ہے تو مال پر ہے. اس اعتبار سے جہاد جیسی عبادت کے لیے بھی ہمیں ایسی چیز نہیں ملتی جیسی روایت یا جیسا فرمان روزے کے حوالے سے ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. یعنی روزے کی جزا خود اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. یعنی یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر اس عبادت کو سمجھ لیا جائے اور اس لیے بھی سمجھ لیا جائے کہ اس کی جزا کسی اور سے مجھے نہیں ملنے والی، اس رحمان اور رحیم اللہ سے ملنے والی ہے کہ جو میرے خالق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، میرا پالنہار ہے. میرے دکھوں اور دردوں کا مداوع بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. میری تمام باز گشت جو ہے وہ اسی کی بارگاہ میں جاتی ہے. تو جب ہم نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اور اسی کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں، تو روزے جیسی عبادت کو ہم کیوں کر ضائع کریں جبکہ اس کی جزا پروردگار عالم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور خود کہا ہے کہ اس کی جزا میں دوں. پھر آیہ مجیدہ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اس روزے کو جو ہے اللہ نے تمام امتوں پر فرض کیا. تمام امتوں پر، امت ما سبق انبیاء کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. فرض کیوں تھا اس کا فلسفہ خود آیت نے جو ہے وہ واضح کر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. اگر اس مفہوم کو، آیت کے آخری والے اس حصے کو سمجھ لیا جائے تو میرا خیال میں دنیا عالم میں اور خاص کر مسلم معاشرے کے جتنے بھی فسادات ہیں یا جتنی بھی پستیاں ہیں یا جتنی بھی خرابی ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گی اگر آیت کے اس حصے کو سمجھ لیا جائے. روزہ کیوں فرض ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. یعنی اللہ اپنے ہر بندے کو پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے. ہر آدمی کو، ہر اپنے بندے کو متقی دیکھنا چاہتا ہے. لہٰذا روزے کی عبادت کا فلسفہ اور اس کا مفہوم اتنا آسان ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ لے تو اس کے لیے آسانیاں ہیں. یہاں پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ میرے سننے والے، ناظرین، دیکھنے والے اس بات کو بغور سنیں اور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، دین مشکل کشا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ دین مشکل نہیں ہے، دین مشکل کچھ ہے. اور بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے کہی کہ یہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے. بیسیکلی صرف ایک مہینہ نہیں ہوتا، ایک مہینے میں آپ کے اوپر تھوڑا سا جبر اور تھوڑا سا آپ کو ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ آپ روزے کو اس طرح سے، بیسیکلی آپ کو زندگی گزارنی ایسے ہی جیسا ہم روزے میں گزارتے ہیں، اور اس کی پریکٹس کرانے کے لیے ہماری پریکٹس بھی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ تو ہمارے لیے مختص کیا ہے کہ اس میں تو کم از کم تھوڑا سا اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، متقی بن جاؤ تھوڑا سا اللہ کے لیے. اللہ اس کا اجر خود دے گا. اسی پہ بات بھی کریں گے ایک بریک کے بعد. کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. خوش آمدید کہیں گے آپ کو، یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. آپ کو اپنے ایک اور مہمان گرامی سے میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں، علامہ محبوب حسن صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. علامہ صاحب، یہ ہماری ریت اور روایات تو ہے ہی کہ ہم رمضانوں میں اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہمارا ایمان یہ ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنا، اپنے دیکھنے والے کو ایمان کو تازہ کرنا، کچھ علم حاصل کرنا اور کچھ علم ان تک پہنچانا. ہم ایک بار پھر سے دوبارہ اسی ایک سوال کے اوپر آتے ہیں جو ہمیں بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ ارکان اسلام ہیں کیا کیا، اور ان کو تھوڑا بیان بھی کریں. الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور جناب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ایک راوی اس حدیث مبارکہ کے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بھی ہیں.
یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 5 چیزیں بیان فرمائیں. یہ 5 چیزیں دراصل ہیں کیا؟ یہ 5 چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، اسٹرکچر ہے. اس اسٹرکچر کے اندر بھی جو خاص طور پر ہمارے سامنے جو توحید اور رسالت کا معاملہ آتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ بیان فرمایا، وان محمد رسول اللہ، اور اپنی رسالت کی گواہی کے ساتھ بیان فرمایا. یہ جو 2 چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں خاص طور پر یہ چیزیں ان کا تعلق تسلیم کے ساتھ ہے. اگر کوئی شخص ان 2 چیزوں کو ہی تسلیم نہیں کرتا، یعنی اگر اس کی رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر ہی کسی معاملات کے اندر، اب اس توحید کی بھی بڑی تفصیل ہے. توحید کے تقاضے ہیں. توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ توحید کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. اب یہ توحید کا تقاضا ہے. پھر آیا رسالت کے تقاضے. رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا اور حضور کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرنا. یہ اب اس رسالت کی، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان فرمائی ہے، اس کا تقاضا ہے. اس کے بعد جا کے یہ توحید مکمل ہوتی ہے. اب اگر کسی شخص کی یہ جو امپورٹنٹ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرسٹ بیان فرمائی، اگر کسی شخص کی یہ جو تسلیم کردہ، یہ جس کا ایمانیات کے ساتھ تعلق ہے، اگر یہی چیز کمزور ہے، تو پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ جو 4 چیزیں بیان فرمائی، جس میں نماز کا قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، روزے رکھنا ہے رمضان کے، اور حج ادا کرنا ہے، اگر اولاً جو فرسٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سٹارٹنگ بتائی یہی ٹھیک نہیں ہے، تو باقی کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. پہلے آپ نے سٹارٹنگ ٹھیک کرنی ہے. پھر حضور نے فرمایا نماز ہے، نماز قائم کرو گے تو نماز بری باتوں سے تمہیں روکے گی. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے تمہارے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی. حج ہے، حج ایک مشقت بھرا سفر ہے. جب حج کی مشقت بھرے اس سفر سے گزرو گے تو تمہارے اندر برداشت پیدا ہوگی، تمہارے اندر تکالیفوں پر، مشقتوں کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک جذبہ، یہ جو عمل ہے یہ بیدار ہوگا. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کے قدر کلام کی معافی چاہوں گی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ نے 5-6 یہ جو ارکان ہے یہ بتا دیے. انیشلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم ماں کی گود میں آتا ہے، باپ کے پاس پرورش پا رہا ہوتا ہے، تو اس کو جو سکھانے کے لیے بنیادی، جب وہ اسکول جاتا ہے، درسگاہ جاتا ہے، تب اس کی شروعات ہوتی ہے ساری چیزوں کے حوالے سے. 7, 8, 10 سال تک آتا ہے تب وہ یہ سمجھتا ہے. لیکن انیشلی جو آپ نے ہمیں بتایا توحید اور رسالت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کو بتاتے ہیں. تو اس کا بتانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ میرا جو استاد ہے، جو باپ ہے، جو ماں ہے، پہلے اس کا خود پڑھا لکھا ہونا کتنا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے اس بچے کو جو شیر خوار ہے وہ وہاں سے بڑھے گا تو اس کی مضبوط ہوں گی نا بنیادیں. اچھا دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد کی جو سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ والدین کی ہوتی ہے. یعنی اولاد کی جو تربیت کا سب سے پہلا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ والدین سے شروع ہوتا ہے. اگر ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا ایک محاورہ ہے، یا کہہ لیں ہمارے ایک بڑی اچھی ایک جملہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر اولاد کے والدین کے حوالے سے کہ اگر ماں نیک ہو تو دین نسلوں تک جاتا ہے، اور اگر باپ نیک ہو تو دین نسل تک جاتا ہے. تو ماں کا خود نیک صفت ہونا اور والدین کا خاص طور پر، اور اس زمانے کا یہ تقاضا ہے کہ خود ان چیزوں کا سیکھا ہوا ہونا، سمجھا ہوا ہونا بڑا ضروری ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ فی زمانہ مگر معاشرتی اعتبار سے بات کریں تو ہمارے معاشرے میں آج یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، افسوسناک، کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے یونیورسٹیز، بڑے بڑے کالجز، بڑی بڑی اچھی اچھی جگہوں پر بھیجتے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اسی بچے کے اندر دینی تعلیم کا ہم نے اگر کوئی شمع نہیں جلائی، دین کی کوئی شمع نہیں اجاگر کی، تو اس کی آنے والی نسل کے اندر ایمان کیسے کنورٹ ہوگا؟ ایک سوال میرا اور یہیں پہ بنتا ہے کہ جیسے آپ دونوں حضرات اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے فیلڈ میں آپ ماسٹر ہیں، آپ علامہ صاحب اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہیں، تو گھرانے ایسے نہیں ہوتے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب اپنی سوچ کو، آپ کی اپنی سوچ میں مضبوطی آئی تو آپ نے سوچا کہ جی مجھے یہ تعلیم حاصل کرنی، جیسے کہ آپ نے سوچا کہ مجھے یہاں یہ پڑھنا ہے اور اس طرح سے اس طرف آنا ہے، اور دین کا طالب علم میں خود ہوں، مجھے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد تو بات کی چیزیں. لیکن مجھے بتائیں کہ جب آپ پیدا ہوئے یا جب آپ کی پرورش ہوئی، یا ہم جیسے باقی کے سارے لوگ ہوں گے، تو اس وقت تک تو یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا نا کہ آپ نے اس طرف آنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کو اس طرح سے پھیلانا ہے. مثال بتا رہی ہوں میں.
تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگیوں سے وہ کمی رہ گئی نا، وہ کمی رہ گئی جبھی تو جب ہم اپنی سوچ اپنے اختیار میں ہم آئے تو ہم نے اپنے لیے چوز کیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، اور میں نے یہ کرنا ہے. اب سارے تقاضے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ماں باپ بولتے ہیں بہت زیادہ، ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں ڈانٹتے تھے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور زکوٰۃ ہم نے اپنے گھروں میں دیتے ہوئے دیکھا. لیکن ایک پریکٹس، ایک عمل کرنا، ڈانٹ کے ساتھ کرنا. زکوٰۃ تو جب آپ صاحب حیثیت ہوں گے، صاحب نصاب ہوں گے تبھی آپ دیں گے نا. لیکن اس پریکٹسز کا فقدان دکھائی دیتا ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. ملتے ایک بریک کے بعد. جناب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. میرا سوال عرفی ارکان اسلام کے حوالے سے ہے، اور بنیادی جو اصول اسلام کے وہ کیا ہیں. میں بات کروں گی. علامہ صاحب، میں سب سے پہلے جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان ارکان کو ہمیں ان بچوں کی عمر کے لحاظ سے کیسے لے کے چلنا چاہیے؟ کیونکہ نماز پڑھانے کی بھی ایک عمر ہے، روزے کی بھی عمر ہے، اور حج کی بھی ایک عمر ہے. لیکن سب سے پہلے توحید اور رسالت آ جاتے ہیں. آپ کا بچہ چھوٹا ہے، آپ اس کو کس طرح سے اس کو کیسے اس کی تربیت میں اس کو حصہ بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات جو ہے وہ بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر کا جو بھی ماحول ہے، جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی مذہب ہے، وہ اس کو اس مذہب میں اور اس ماحول میں ڈھال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسلامی فلسفے میں یہ نقطہ بھی رکھیں کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کے اوپر کوئی فرائض واجب نہیں ہے. اچھا، واجب فرائض جب تک بالغ نہ ہو جائے، بلوغت کے بعد ہی ہوں گے. بلوغت کے لیکن بعد بلوغت تو پھر کیوں 7 سال کی عمر میں نماز ہے، 10 سال کی عمر میں؟ میں بتاتا ہوں اس کو کیوں رکھا گیا ہے کہ بالغ ہونے کے. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت پہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں مختار ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے. اب اس کو پہلا نقطہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں اور اس گھر میں جو کچھ مجھے پڑھایا جا رہا ہے، آیا یہی دین ہے یا اس کے علاوہ دین ہے؟ پہلے تو اس میں تمیز کرے. جب اس میں تمیز کرے گا تو پھر اس کے اوپر رستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اس بات کو جب وہ طے کر لے گا تو اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اب آئیں 2 جملے کہہ دوں. ہمارے ہاں مکتب اہل بیت علیہ السلام میں 2 چیزیں ہیں، ایک اصول مذہب ہے اور ایک اصول عقائد ہے. ہمارے ہاں اصول عقائد 5 ہیں. اول توحید، دوسری رسالت، تیسرا عدل، چوتھی امامت اور 5ویں قیامت. یہ ہمارے اصول دین ہیں. 5 اصول دین ہیں. ارکان اسلام یا اصول مذہب جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. وہ واجبات میں آ جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلا جو ہے، یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، ارشاد پاک ہے ان کا کہ اسلام کی بنیاد، یہ نقطہ البتہ مکتب اہل البیت علیہ السلام کی جانب سے ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اہل بیت علیہ السلام کے نظریے اور مکتب اور مذہب کے اندر اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اول نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ اور 5ویں ولایت. یہ ارکان اسلام ہے مکتب اہل البیت علیہ السلام میں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. ولایت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان 5 اراکین کو بجا لا سکیں، اس لیے کہ یہ 4 اراکین جو ہیں یہ بدن کی مانند ہیں اور ولایت جو ہے روح کی مانند ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ بدن اس وقت کارآمد ہوتا ہے جب اس کے اندر روح موجود ہو. اگر بدن سے روح نکل جائے تو بدن کارآمد نہیں رہتا. اب آ جائیں آپ اس بات کے اوپر، چونکہ یہ بہت تفصیل طلب نقطہ ہے اور اس کے اندر جو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں ولایت کے بغیر کوئی عبادت کا تصور نہیں ہے. نہ نماز کا تصور ہے، نہ روزے کا تصور ہے. ولایت کی تھوڑی سی ولایت کی تشریح یہ ہے کہ ولایت یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام کو اللہ کا ولی ماننا،
ٹھیک ہے. جو ان کے پاس عہدے ہیں. ہم جسے ہم ولی مانتے ہیں اس کو فقط ولی نہیں، منصوص من اللہ امام ہے، ٹھیک ہے. خلیفۃ الرسول ہے، اللہ کی جانب سے امت کے لیے وہ ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، اور اس کے پاس ولایت ہے، اور یہ ولایت اور اس ولایت کا تعلق ایمان سے ہے. یعنی اس وقت تک کوئی انسان، کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت پر ایمان نہ رکھے. اس کے اوپر صرف بطور ثبوت، بطور حوالہ، بطور دلیل ایک روایت پیش کر دیتا ہوں اللہ کے رسول کی جانب سے. اللہ کے رسول کا یہ ارشاد پاک ہے کہ یا علی، آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا الا مومن، کوئی بغض نہیں رکھے گا الا منافق. تو مومن نفاق اور ایمان کی علامت اور مرکز کو ذات علی علیہ السلام کہتے ہیں. تو امیر المومنین کی ولایت جو ہے یہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر عبادتوں کا یا دین کا کوئی تصور نہیں ہے. اب آپ آ جائیں اس موضوع کے اوپر یا اس بات کے اوپر جو آپ نے کہی. تو یہاں پر میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. پہلا بنیادی نقطہ جو تربیت کے اعتبار سے ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک. یہ تسلسل ہے. یعنی آپ اس حدیث کے زمرے میں آپ یہ بات سوچیں کہ ایک لحظے کے لیے بھی نہ اللہ نہ اس کا رسول اپنے ماننے والوں کو، اپنے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اپنے بندے کو، اور رسول جس کے اوپر اس کا ایمان ہے، اللہ کا رسول، یہ دونوں شخصیات نہیں چاہتی، دونوں ہستیاں، کہ ایک لحظے کے لیے بھی اس کا بندہ اور اس کا امتی جاہل رہے. یعنی یہ تسلسل ہے علم جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرتے رہنا ہے. اب مفتی صاحب آپ سے میں علامہ صاحب یہ جاننا چاہوں گی، یہ مجھے بتائیے گا علامہ محبوب صاحب، کہ ہم نے ایک گھر میں جب بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ارکان اور یہ بنیادی اصول اس کو سکھاتے ہیں، اس کی جیسے کہ میں نے عمر کے حساب سے بتایا، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ بلوغت کے بعد سے آپ کا نماز روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی جو توہین جو ہمارے رسالت اور توحید ہے، یہ تو ہمارے پہلے شروع میں آتے ہیں. تو اس کی بھی ایک عمر ہوتی ہے نا، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو دین کی سمجھ اس وقت آنا شروع ہوتی ہے جب وہ 40 سال کے ہوتے ہیں. تو یہ پیریڈ ہوتا ہے 40 سال سے پہلے کا یہ پیریڈ اور جب بلوغت کے بعد کا ہوتا ہے، جب آپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، تو ذرا اس کی بھی تھوڑی سی مجھے تشریح کیجیے گا. دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا ہے نا، اس کو میں اور تھوڑا سا آسان کرتا ہوں اور آپ کو جواب بھی میری بات کا مل جائے گا. ادھر آپ نے 2-3 سوالوں کو مرج کیا ہے، میں شارٹلی جلدی ان کو وہ کرتا ہوں سم اپ. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارے مکتب اہل سنت کے اندر جو ہمارا پورا ہے، اس میں جو نماز کا حکم ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ سے ہمیں نظر آتی ہے کہ جناب پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان. علامہ صاحب آپ پہلے عشرے کے حوالے سے بتائیے، رحمتوں کا عشرہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کن عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر کسی عشرے کے اعتبار سے تو کوئی عبادت کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا، لیکن رمضان المبارک میں جو خاص طور پر ہمیں جو چیزیں بڑھانی چاہیے، کرنی چاہیے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے جو آئیڈیل جو شخصیت ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی. حضور علیہ السلام کی جو زندگی کے اندر جو سن ہجری کا دوسرا سال تھا، اس سال روزے فرض ہوئے، اور اس کے بعد 9 سال تک حضور کی زندگی کے اندر یہ رمضان المبارک کا سلسلہ رہا ہے. تو حضور نے اپنے 9 سال میں کس طرح رمضان کو سیلیبریٹ کرا، تو ہم امتیوں کو چاہیے ہم اس سے جو ہے انسپائریشن لیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. تو حضور علیہ السلام یعنی نبوت کے بعد کی بات بتا رہے ہیں، میں ہجرت کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، ہجرت کے بعد، ہجرت کے دوسرے سال پاک کے تو زندگی میں بہت سارے روزے گزرے. بالکل، میں آپ کو بتا تو حضور کی زندگی میں کم و بیش 9 رمضان گزرے ہیں، 9 سال رمضان کے یہ ایام گزرے ہیں. تو حضور نے ان 9 سال کے اندر
حضور کا کیا معمول تھا. جی ہمارے لیے تو یہ چیز ہے نا, یہ موڑ ہے سب سے زیادہ اہم, تو ماڈل ہی ہمارے لیے یہ. تو آپ دیکھیں حضور سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر کیا کرتے, آپ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے, یہاں تک کرتے قرآن کی کثرت سے تلاوت کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے سیدنا جبریل امین یہ حضور کو قرآن سناتے اور حضور ان کا قرآن سنا کرتے تھے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قرآن جبریل امین کو سناتے اور جبریل امین حضور کا قرآن سنا کرتے تھے. یہ ہمیں ایک عبادت باقاعدہ حدیث سے نظر آتی ہے کہ قرآن کی حضور کثرت کے ساتھ اس مہینے میں تلاوت کیا کرتے. نمبر 2, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رمضان کے اندر معمول تھا عبادت کے حوالے سے, وہ تھا رات میں قیام کا. ہم حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں تو جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کری, حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جو نفل کا ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیتا ہے. اچھا, نفل کا ثواب فرض کے برابر. اور پھر حضور نے آگے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرض کام کرتے ہیں ان کو 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر دیا جاتا ہے. یعنی اب حضور 710 سے 700 گنا ملٹیپلائی بھی 70 ٹائم ملٹیپلائی. یعنی اگر میں آج ایک عام نماز پڑھتا ہوں عام دن کے اندر تو مجھے ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے, لیکن اگر یہی نماز میں رمضان میں ادا کر رہا ہوں تو مجھے 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے, یعنی ملٹیپل 70 ہو رہا ہے. یہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں حدیث سے نظر آتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر حضور فرماتے ہیں اس کی راتوں میں قیام کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے اندر ہمیں باقاعدہ نظر آتا ہے. ایک اور حدیث ہمیں بخاری شریف کی نظر آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قام رمضان ایمانا و احتسابا وغفر ما تقدم من ذنبی, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر صرف 2 چیزوں کے ساتھ, ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کا قیام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. دوبارہ آتی ہوں, ایمان اور احتساب کے ساتھ, یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنی کوتاہیوں کو مانے بالکل اور ان کا محاسبہ کرے. ان کو ایمان کے ساتھ, یعنی سب سے پہلے اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھے اور دوسرا اپنا احتساب کرے. ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا سب سے زیادہ جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار بار اس چیز کو ذکر کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنے اندر پیدا کرے, اس کی محبت اپنے دل کے اندر اجاگر کرے. یہ سب سے اچھا. اب اللہ کی محبت اپنے دل میں, آپ دیکھیں نا رمضان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, حقیقی مقصد رمضان کا کیا ہے, قرب خدا بندی تو ہے. آپ اس مہینے کے ذریعے جو ایمان, یہ تو ہمارے روزمرہ کی زندگی اور ہمارا جو دین ہے اس کا مقصد حیات ہے کیا, وہ بھی تو اللہ سے محبت. وہ تو قرآن جو ہمیں اگر اس کا مقصد حیات بیان کرتے ہیں نا, جو زندگی کا, وہ تو یہ کرتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. لیکن میں یہاں پر بات کروں ایمان سے مراد رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے نا, رب کے قریب آئے, اس کی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ, جیسے ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ گمان نہیں کر پاتے کہ بھئی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم یہ گمان کر لو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ایمان والی بات بیان کی گئی ہے نا, وہ اس انداز میں بیان کی گئی کہ آپ اتنی قربت ہو جائے کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہو. آپ دیکھیں نا, ہمیں تو باقاعدہ حدیث یہ سبق دیتی ہے کہ نماز کے ذریعے انسان رب کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہو جاتا ہے کہ وہ گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. بڑی مزے کی بات ہے, دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہم سب بہت قوت ایمان رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے اگر آج ہم, آپ اور میں, اگر ہم اور باقی سارے لوگ روزے سے بیٹھے ہیں تو یہ ایمان کی ہی نشانی ہے. ورنہ مجھے بتائیں کہ نہیں رکھے تو کوئی کیا کر لے گا, ایسا ہی ہے, کوئی نہیں کچھ کر سکتا. لیکن یہ اللہ سے محبت اور لاڈ ہی تو ہے, جو آپ روزے دار ہیں, جو میں روزے دار ہوں, یہاں سب روزے دار ہیں. تو اب جب محبت تو ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس محبت میں اور اس رمضان کے روزوں میں رکھا کیا کیا ہے. دیکھیں اس رمضان کے روزوں کے اندر اگر میں ایک 2-3 حدیثوں میں اور جلی بیان کروں تو اس کی تو فضیلت اتنی ہے کہ شاید وقت ہمیں کم پڑ جائے رمضان کے روزوں کے حوالے سے, کہ جو سب سے اہم چیز اس رمضان کے روزوں کی وہ یہ ہے کہ جو اس کی, جو ہم ابھی اس وقت پیاس کی ایک شدت محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں روزے دار کو بروز محشر, یعنی جب محشر کا دن ہوگا تو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا کر رہا ہوں گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جو روزے رکھتے ہیں اور جو روزے دار ہیں ان کے لیے یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے تمام راستے دروازے رکھے ہیں, لیکن ان میں ایک دروازہ مختص رکھا ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے, جس سے صرف روزے دار ہی جا سکتے ہیں, ان کے علاوہ کسی کا داخلہ نہیں ہوگا. یعنی اس کو دنیاوی طور پہ سمجھیں تھوڑا سا,
تو آپ دیکھیں کہ اگر پروٹوکول میں لے کے جانا ہو تو ان کی وی آئی پی انٹریز ہوتی ہیں, تو ہمارے لیے ایک وی آئی پی انٹری رکھی ہے. اگر کسی روزے دار کے ساتھ روزے میں ظلم ہو رہا ہو اور ظلم کرنے والا بغیر روزے کے ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے میں آپ کو بڑی اچھی بات, اصل میں تو توڑ کر حدیث کے جز بیان کر رہا ہوں, ورنہ میں تو آپ کو کہوں گا ایک سیشن رکھیے کہ حضور نے جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری, اس میں ایک پورا خطبہ ہے, اس میں حضور نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. میں اس خطبے کی جزی توڑ کے آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ جو رمضان ہے وہو شہر صبر, یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے, اور اس کی جو فضیلت بیان فرمائی حضور نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ وہ صبر کی فضیلت ہے وہ صرف اور صرف جنت ہے, یعنی جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرتا ہے. اب میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں, ایک تو مظلوم ہے, جی کس چیز سے ظلم کر رہا ہے, جی اب میں یہی بات کر رہا ہوں, سے ظلم کرتا ہے, ایک ہاتھوں سے ایک اس کو تکلیف پہنچانا, بہت زدوکوب کرنا, اور وہ جو ہے وہ روزے دار, اگر وہ قرآن پڑھا ہے, اگر وہ نماز پڑھا ہے, اور ایک دوسرا ظلم کرنے والا. میں یہی بات پر آ رہا ہوں. اب دیکھیں ایک ہے مظلوم جس پر, اب ہے مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے, تو جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ تو صبر کرے اس نیت سے کہ صبر کا ثواب صرف جنت ہے اور اس کا صلہ اللہ نے دینا ہے. اب دوسرے طور پہ جو ظالم ہے, جو ظلم کرنے والا ہے, جو ظالم ہے, وہ یاد رکھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا, بلکہ روزے دار تو اللہ کی بارگاہ میں اتنے پسندیدہ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ کستوری اور عنبر سے زیادہ رب کے نزدیک جو ہے وہ مقبول خوشبو ہوتی ہے. اور جو ظالم ہے, جو ظلم کر رہا ہے, اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے کہ وہ ایک روزے دار پر ظلم کرے. ٹھیک ہے, اگر کچھ لوگ جن کا وفات پا جاتے ہیں, سوری میں جلدی پوچھ رہی ہوں, اور کہتے ہیں رمضان میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, تو اس طرح کی کوئی, یہ صرف ایک مت ہے, کیونکہ جس نے جو گناہ کیا اس کا جواب تو ہوگا. دیکھیں یہ ایک فضیلت بیان کی گئی کہ جو رمضان المبارک کے اندر جس کو یہ موقع ملتا ہے, تو یہ ایک فضیلت کے طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اچھا, اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ رب ہے, وہ قادر ہے, وہ چاہے جس کو لاکھ گناہ کرنے والا بھی ہو اس کو معاف کر دے, اور آپ کے ایک ایک عمل کے اوپر سرزنش ہو جائے تو بڑی سخت پکڑ بھی ہو سکتی ہے نا. تو یہ کوئی ریت تو نہیں ہے, ہمیں حدیث مبارکہ کے اقوال نظر آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان تو آپ سمجھ لیں, اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی ادا ایسی ضرور ہوتی ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے, جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر یہ وفات کی صورت میں دیتا ہے. صاحب انشاءاللہ نشست صاحب کے ساتھ ایک اور رہے گی, کیونکہ تھوڑی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا اور ہم سب کو, آپ سب کو افطار بھی کرنا ہوگا, تو ہم آپ سے پھر سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ پھر سے موقع دیں اور ہمارے پروگرام میں آنے کا. آپ کا بے حد شکریہ. تو جناب آپ دیکھ رہے ہیں یا رحیم یا رحمان رمضان, مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان اعجاز خان. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.